बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। बड़ी खबर यह है कि DGISI की तकर्री का नोटिफिकेशन हो गया है। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम DGISI तैनात कर दिए गए हैं, लेकिन वो अपना चार्ज 20 नवंबर से संभालेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने DGISI की तकर्री की बाकायदा मंजूरी दे दी है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और नए DGISI होंगे नदीम अंजुम, जो 20 नवंबर 2021 से अपना चार्ज संभालेंगे, जबकि मौजूदा DGISI जनरल फैज हमीद 19 नवंबर 2021 को अपना चार्ज छोड़ेंगे। जिसका मतलब यह है कि खान साहब किसी हद तक अपनी मर्जी करने में कामयाब हो गए हैं और फौज की भी किसी हद तक इज्जत रखी गई है। जनरल फैज हमीद, जिन्हें 25 अक्टूबर को कोर कमांडर पेशावर का चार्ज संभालना था, वो अब 19 नवंबर 2021 तक DGISI के ओहदे पर फाइज रहेंगे। तो कहने वाले ये कहते हैं कि सऊदी अरब ने खान साहब को अच्छा खासा समझाया है और उस समझाने बुझाने के बाद ही खान साहब ने वतन वापसी पर सबसे पहला काम यह किया है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को बुलाकर उनसे अहम मुलाकात की है। वज़ीर-ए-आज़म के दौरा सऊदी अरब से वापसी पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा की एक अहम मुलाकात हुई, जिसमें DGISI की तकर्री के हवाले से अहम फैसले किए गए और उनकी तारीखों का तयन किया गया। बहुत से मामला दोनों ने अकेले बैठ के तय किए, वन ऑन वन मुलाकात में तय किए, जिसके बाद DGISI जनरल फैज हमीद को भी इस मुलाकात में बुलाया गया, उन्हें शरीक किया गया। तो कहने वाले ये कह रहे हैं कि इस मुलाकात के नतीजे में ये तवक्को की जा रही थी कि मामले का ड्रॉप सीन होने वाला है। इस मुलाकात के कुछ ही लम्हों बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। तो कहने वाले कहते हैं कि सऊदी दोस्तों ने खान साहब को यह समझाया है कि दोस्त बनते और बिगड़ते रहते हैं, लेकिन अगर दुश्मनी हो जाए या बदगुमानी या बदएतमादी पैदा हो जाए तो फिर उसे दूर करना आसान नहीं होता। और पाकिस्तान में सिविल मिलिट्री तल्लुकात को लेकर बहुत से क्वेश्चन मार्क हैं। ज़राए ये भी कहते हैं कि खान साहब इस मामले में आलमी लॉबिंग करने की कोशिश कर रहे थे, जिसके दौरान उन्हें बड़ी हद तक समझा दिया गया। तो दोस्तों के मशवरे के बाद ही खान साहब ने अपनी पोजीशन जो है वो किसी हद तक क्लियर कर दी है और ये तवक्को भी की जा रही थी कि DGISI जो फौज की तरफ अनाउंस किए गए हैं वही होंगे, लेकिन मामला तारीखों का था। खान साहब चाहते थे कि मौजूदा DGISI जनरल फैज हमीद कुछ और देर सर्विस में रहे और DGISI रहे, और इसके लिए उन्होंने अफगानिस्तान के मामलात को वजह बनाया था। तो उनकी बात भी लगता है कि रख ली गई है या उनकी बात भी स्टैंड कर गई है। अब खान साहब की सूरत हाल देखें, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की सूरत हाल देखें, तो उनके बारे में ये परसेप्शन मजबूत मौजूद है कि खान साहब की अपोजिशन से भी लड़ाई है। तो वज़ीर इत्तलात ने प्रेस ब्रीफिंग में इस बात का बाज़ाब्ता ऐलान किया कि जो नोटिफिकेशन जारी किया है प्राइम मिनिस्टर हाउस से, उसकी नौयत क्या है। वो जो अफवाहों का एक तूफान खड़ा किया गया था वो दम तोड़ गया। पाकिस्तान की अजीम अफवाज और पाकिस्तान के मुंतखब हुकूमत और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान सब एक पेज पे हैं, जिसका नोटिफिकेशन आज जारी हो चुका है। और दूसरी अहम बात जिसके लिए, क्योंकि इन्होंने बार बार एक ही सवाल कर रहे हैं कि 19 नवंबर तक जनरल फैज साहब ही DGISI होंगे और 20 नवंबर को नदीम अंजुम साहब जो है वो चार्ज लेंगे, इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो ये सबसे अहम सवाल ये कि क्या अब भी हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर है। ये सवाल आने वाले दिनों में भी अपनी जगह बरकरार रहेगा और ये सवाल भी अपनी जगह मौजूद रहेगा कि सिविल मिलिट्री तल्लुकात क्या पहले जैसे है, जैसे खान साहब और उनके दरमियान अंडरस्टैंडिंग थी वो पहले जैसी है, या उसमें कोई तब्दीली आएगी। तो इसमें बहुत सारी तब्दीलियां यकीनी तौर पे तो मुतवक्को है, क्योंकि खान साहब के बारे में ये परसेप्शन तो मौजूद है कि खान साहब की अपोजिशन से भी लड़ाई है, खान साहब की ब्यूरोक्रेसी से भी लड़ाई है, इदारों से भी लड़ाई है, इलेक्शन कमीशन से भी लड़ाई है, और फिर एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी उनकी मुहादर आई। तो इस सब ने मिलजुल के खान साहब की पोजीशन को कमजोर नहीं किया, बल्कि उनके दोस्तों की तादाद में कमी भी कर दी है। अब DGISI के लिए कई रोज पहले इंटरव्यू हुआ था, तो उसके बाद ये समझा जा रहा था कि उनकी तकर्री का नोटिफिकेशन कर दिया जाएगा, लेकिन उन्हें
اس تقرری کو, اس نوٹیفیکیشن کو طول دیا گیا. تو اسی سے بہت سے لوگوں نے یہ نتیجہ حاصل کر لیا کہ یہ توہین کے سوا اور کچھ نہیں ہے. اگر خان صاحب فوج کی مرضی کے مطابق نوٹیفیکیشن جیسا انہوں نے کر دیا ہے, اب وہ اس تاثر کو ختم نہیں کر سکتے کہ انہوں نے ایک اہم ادارے کو مشکل میں ڈالا ہے. تو یہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اتنا آسان نہیں ہونا, کہ وہ جو پہلے تعلقات تھے جو ایک پیج کی بات کرتے جس کی آج شیر دوبارہ بات کر رہے ہیں. تو ہم سوال تو یہ ہے کہ کیا قیاس سریا اور وہ جو ان کے حوالے سے باتیں کی جاتی ہیں وہ اب کم ہو جائیں گی, دم توڑ جائیں گی؟ تو میرا خیال اس کے برعکس ہے. میرا خیال یہ کہ اب کئی اور سوال پیدا ہو گئے ہیں. یہ تو بہت سے لوگ سمجھتے تھے کہ نوٹیفیکیشن وہی ہوگا جو کہ جس طرح کی آئی ایف ٹی آر کی پریس ریلیز جاری کی گئی. اب اس میں ڈیٹس کا فرق آیا, اور خان صاحب کی مرضی کی ڈیٹ آئی ہے یا کسی انڈرسٹینڈنگ سے ڈیٹ آئی ہے. لیکن خان صاحب کے ناقدین اور مخالفین جو پہلے بھی یہ سمجھتے تھے کہ خان صاحب اپنی ناکامیوں کے ذمہ دار خان صاحب نہیں ہیں بلکہ ان کو لانے والے ہیں, اور خان صاحب جو کچھ کر رہے ہیں وہ ان کا ارادہ شاید یہ کہ خود تو ڈوبے ہیں سنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے, اور اب اگلے الیکشن کو یا اگلے الیکشن کے لیے اپنی ناکامیوں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے وہ کسی سیاسی شہادت کی تلاش میں ہیں. تو یہ پرسپشن ایک بن رہا تھا کہ یہ جو ٹکراؤ کی کیفیت ہے یہ شاید خان صاحب سیاسی شہادت کے لیے کر رہے ہیں تاکہ وہ آنے والے الیکشن کے لیے اپنا بیانیہ بلڈ کر سکے. اس کے علاوہ وہ انٹرنیشنل طور پر لابنگ کرنے کی کوشش بھی کرتے پائے گئے. تو دورہ سعودی عرب کے دوران انہوں نے سعودی عرب اور امریکی حکام سے بھی ملاقاتیں کی ہیں. تو کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کو زیادہ پذیرائی نہیں ملی. آسان الفاظ میں اگر یہ سمجھا جائے کہ انہیں نہ ہو گئی ہے اور انہیں پرانی تنخواہ پر ہی گزارا کرنا پڑے گا اور ہوگا وہی جو طے ہو چکا تھا, تو ہوا بھی وہی. ان کی واپسی کے سے پہلے جو باتیں ہو رہی تھی وہ انہوں نے واپس آ کر بالکل اس کو ثابت کر دیا, انڈوز کر دیا. اسٹیبلشمنٹ نے اس پورے عرصے کے دوران اپنا رویہ بڑی حد تک محتاط رکھا ہے. ادارے کی طرف سے کوئی ایسی بات نہیں کی گئی جس سے پرائم منسٹر کی یا ان کے آفس کی کوئی انسلٹ ہوتی یا کوئی ایسا پیغام جاتا ملک کی بڑی سیاسی جماعتوں کو یا کسی اور کو کہ بہت بڑی تفریق آ گئی ہے. لیکن ملک کی بڑی سیاسی جماعتیں اس مسئلے پر کھل کر سامنے نہیں آئیں, بلکہ انہوں نے بھی تیل دیکھو اور تیل کی دھار دیکھو کے فارمولے پر عمل کیا کہ کون چاروں شانے چت ہوتا ہے. دونوں صورتوں میں سیاسی جماعتوں کا خیال یہ ہے کہ وہ فائدے میں ہے, کیونکہ وہ جو شیشے میں بال آ چکا ہے, جو دراڑ آ چکی ہے, وہ اتنی جلدی فل نہیں ہوگی. سیاسی جماعتیں یا اقتدار سے باہر جتنے سیاسی لیڈران ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پچھلے کئی سال سے اس ایک پیج یا لائنز کی وجہ سے بہت سی مصیبتوں سے دو چار رہے ہیں. ان کے خیال میں اس میدان میں جو بھی گرا تو اس کا فائدہ انہیں ہوگا. اب کل تک بہت ساری سیاسی جماعتیں ہم نے دیکھی جو سینہ تان کر اسٹیبلشمنٹ کے دفاع میں بھی کھڑی ہو جاتی تھی, لیکن آج وہ بھی دور بیٹھ کر صورتحال سے یعنی صرف نظارہ کرنے پر اتفاق کر رہی ہے. ان کا بھی خیال یہ کہ ہوگا وہی جو طاقتور لوگ چاہیں گے. تو اس میں کوئی شک نہیں, ایک یعنی جو رائے بنتی ہے کہ ہو سکتا ہے ممکن ہے یا ایسا ہو چکا ہے کہ طاقتور حلقوں نے اپنا وزن حکومت کے اس میں سے ہٹا لیا ہوگا, لیکن یہ وزن ابھی اپوزیشن کے پلڑے میں نہیں ڈالا گیا. تو معاملہ ابھی اس معاملے میں کہتے ہیں نا بین ہے, اور یہ آنے والا وقت ہی ثابت کرے گا کہ یہ جو پورا ایک کرائسس کریٹ کیا گیا, کیا یہ کرائسس خود ساختہ تھا یا یہ واقعی کوئی جنرل معاملہ تھا, اور کیا اس کے اثرات وہی ہے جو کہ اس وقت مبصرین اور تجزیہ نگار یا پھر ملک کے بڑی بڑی سیاسی جماعتیں محسوس کر رہی ہیں. اور حکومت اور کالعدم تحریک لبیک کے درمیان معاملات ایک بار پھر ڈیڈ لاک کا شکار ہو گئے. حکومت کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے, شیر رشید نے آج پریس بریفنگ میں بتایا کہ تحریک لبیک کے جو مطالبات ہیں وہ مان لیے گئے, لیکن ایک مطالبہ وہ حکومت کسی صورت ماننے کے لیے تیار نہیں, وہ فرانسیسی سفارتکار کی واپسی ہے یا فرانس کا سفارت خانہ بند کرنا ہے. اس معاملے کے اوپر ڈیڈ لاک ہے اور کالعدم تحریک لبیک نے منگل کے روز تمام راستے کلیئر کرنے کا وعدہ کیا تھا. مرید کے قریب کالعدم تحریک لبیک کے ہزاروں کارکنان موجود ہیں اور ایگریمنٹ کے مطابق بقول شیر رشید
جو مذاکرات کر کے آئے تھے حافظ سعد رضوی سے، انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ منگل کو قائداعظم تحریک لبیک کے کارکنان پرامن طریقے سے اپنے گھروں کو لوٹ جائیں گے اور معاملہ سارٹ آؤٹ ہو جائے گا۔ لیکن آج انہوں نے پریس بریفنگ میں اس بات کا انکشاف کیا کہ قائداعظم تحریک لبیک نے اپنے مطالبات ماننے کے لیے 2 نومبر کی تاریخ دی ہے، یعنی اگر آج 26 اکتوبر ہے تو 2 نومبر میں کچھ ہی روز باقی رہ گئے ہیں، تو 2 نومبر کو اگر حکومت مطالبات پورے نہ کر سکی تو پھر تمام لوگ 2 نومبر کو دوبارہ سڑکوں پر ہو گئے، تو حکومت اس معاملے میں اب بیک فٹ پوزیشن پہ چلی گئی ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ حافظ سعد کی رہائی کا جو وعدہ کیا گیا تھا اس پر بھی حکومت تیار ہے، لیکن یہ جو 2 مطالبات ہیں 2 نومبر کو اور پارلیمنٹ میں قرارداد پیش کرنے والا جس میں فرانسیسی سفیر کی واپسی اور فرانسیسی سفارت خانہ بند کرنا، اس پر حکومت قطعی تیار نہیں ہے، تو اسی لیے قائداعظم تحریک لبیک نے منگل کے روز اپنا پروٹیسٹ ختم نہیں کیا اور وہ موجود ہے اور حکومت کی جانب سے ان تمام مطالبات کو پورا کیے جانے کا انتظار کر رہی ہے۔ اس کے بعد ہی قائداعظم تحریک لبیک اپنا دھرنا یا لانگ مارچ کال آف کرے گی، اس سے پہلے وہ مرید کے سے واپس آنے کو تیار نہیں ہے۔ تو یہ معاملہ جو کہ لگتا یوں تھا کہ حل ہو گیا ہے، ایک بار پھر تعطل کا شکار ہو گیا ہے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید نے اس پر بھی قوم کو بتایا۔ آج پرائم منسٹر صاحب نے رپورٹ مجھ سے طلب کی کہ جو میں نے ٹی ایل پی کے ساتھ نور الحق قادری صاحب اور گنڈاپور اور دوسرے لوگوں کے ہمراہ میٹنگز کی، اس میں ساری باتوں پر رضامندی ہے۔ انہوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ آج راستے کھول دیں گے، ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں، اور سوائے ایک فرانس ایمبیسی کے مسئلے پر ہماری کوئی ریزرویشن نہیں ہے۔ وہ باتیں ہم نے ان کے ساتھ طے کی ہیں، اس پر ہم قائم ہیں۔ ڈیمانڈ ہے کہ فرینچ ایمبیسڈر اور فرینچ ایمبیسی کا یہاں سے، اس میں بہت سارے مسائل ہیں۔ فرانس جو ہے وہ یورپ کو لیڈ کر رہا ہے اور سارے یورپی ممالک جو ہیں وہ فرانس کے ساتھ کھڑے، اور ایک ایمبیسی کے خاتمے کا مسئلہ یہ ہوگا کہ ساری ایمبیسیز جو ہیں یورپ کی، جہاں ہمارے بہت سارے اوورسیز بھی رہتے ہیں، ان کے لیے وہ یونانیمس ہیں۔ ایک پوائنٹ ہے، اس پر میں شام 8 بجے پھر ان سے رابطہ کروں گا، کل صبح 10 بجے بھی رابطہ کروں گا، اور میں ان سے امید رکھتا ہوں باقی مسئلے اتنے بڑے نہیں ہیں۔ تو حکومت نے فرانسیسی سفیر کو نکالنے سے یا فرانسیسی سفارت خانہ بند کرنے سے تو صاف انکار کر دیا، تو پھر حکومت کون سی قرارداد پارلیمنٹ میں پیش کرنے کے لیے جا رہی ہے اور کس قرارداد کی بنیاد پہ قائداعظم تحریک لبیک کے دھرنے کو کال آف کرنے کی بات کی گئی تھی؟ تو یہاں پر ایک بڑا سوال پیدا ہو گیا کہ حکومت نے اگر سارے مطالبات نہیں مانے تھے تو اس بات کا اعلان کیوں کیا کہ قائداعظم تحریک لبیک کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہو گئے اور منگل کو دھرنا کال آف ہو جائے گا یا لانگ مارچ کال آف ہو جائے گا؟ تو یہ معاملہ آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے اور لگتا ہے کہ اگر حکومت کی جانب سے کوئی ٹھوس پوائنٹس کے اوپر انڈرسٹینڈنگ نہ دی گئی تو پھر قائداعظم تحریک لبیک کے لوگ اپنا لانگ مارچ یا اسلام آباد کی طرف جو پینیٹریشن ہے وہ جاری رکھ سکتے ہیں۔ فی الحال اسلام آباد اور راولپنڈی کے تمام علاقے کلیئر کر دیے گئے ہیں۔ حکومت 4 شیڈول میں جو نام ڈالا تھا واپس لینے کو تیار ہے، قائداعظم تحریک لبیک میں سے قائداعظم ہٹانے کے لیے تیار ہے اور حافظ سعد رضوی کو بھی رہا کرنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن اگر حافظ سعد رضوی کو رہا کر دیا جاتا تو میرا خیال یہ کہ یہ معاملہ آج ہی نبٹ جاتا، باقی تاریخوں کے اوپر ان کے ساتھ مذاکرات ہو سکتے ہیں کہ 2 نومبر کی بجائے وہ کچھ اور وقت دے دیتے، کیونکہ پچھلے یعنی ہر 2 4 6 مہینے کا گیپ تو ہے، یعنی تحریک لبیک یا کارکنوں کو اکٹھے کرنے میں 2 4 مہینے تو لگ جاتے ہیں۔ تو ممکن یہ ہے کہ اگر حکومت ٹائم گین کر لیتی کچھ معاملات میں ریلیف دے کے تو شاید یہ دھرنا آج ہی یا لانگ مارچ آج ہی کال آف ہو جاتا۔ تو یہ معاملہ ابھی تک ہنوز تعطل کا شکار ہے۔ یہاں پر لیں گے ایک بریک اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو مہنگائی جو ہے وہ حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے اور ملک کی تاریخ میں پہلی بار ڈالر نے 175 کا ہندسہ بھی عبور کر لیا ہے۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے میں افتخار کاظمی، اور مہنگائی نے پچھلے 3 سال میں 70 سال کا ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں میں دگنا اضافہ ہو گیا، جبکہ گھی، تیل، چینی، آٹا اور مرغی کے گوشت کی قیمت تاریخی سطح پر بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔ ڈالر بھی پاکستان کی سب سے اونچی سطح پر ہے اور سونے کی قیمت بھی ہائیسٹ ہو گئی ہے پاکستان کے اندر۔ ڈالر تقریباً 175 کا ہو گیا ہے۔
جبکہ سونا جو ہے وہ 1,27,700 روپے کا فی تولہ ہو گیا. ابھی کل جو رپورٹ وفاقی ادارے شماریات کی جانب سے آئی ہے اس میں اکتوبر 2018 سے اکتوبر 2021 کا جو کمپیریزن دیا گیا ہے اس کے مطابق بجلی کے نرخ 57% بڑھے ہیں. 4 روپے 6 پیسے فی یونٹ سے بڑھ کر 6 روپے 38 پیسے فی یونٹ کی سطح پر آ گیا. یہ جو اضافہ ہوا ہے 4 سے 6 روپے بڑھا ہے. اکتوبر کی پہلی سماہی تک ایل پی جی کے 11.67 کلو گرام سلنڈر قیمت 51% اضافے کے بعد 1536 روپے سے بڑھ کر 2,322 کی ہو گئی ہے. پیٹرول قیمت میں 3 سال کے دوران 49% اضافہ ہوا ہے, 49%. اور پیٹرول قیمت 3 سال پہلے 93 روپے 80 پیسے فی لیٹر سے لیٹر تھی جو اب بڑھ کر 138 روپے 73 پیسے ہو گئی ہے. اور اب پھر اطلاعات یہ ہے کہ اگلے جو آ رہی ہے کمنگ یعنی اکتوبر کا اینڈ آ رہا ہے اس میں پیٹرول کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہوگا. جبکہ کھانے پینے کی چیزوں میں سب سے زیادہ اضافہ خوردنی گھی اور تیل قیمتوں میں ہوا ہے اور گھی کی قیمت میں 108% اضافہ ہوا ہے اور گھی 356 روپے فی کلو بک رہا ہے. خوردنی تیل 5 لیٹر کا کین 87.60% اضافے کے بعد 1783 روپے کا ہو گیا. چینی قیمت میں 3 سال کے دوران تقریباً 83-84% اضافہ ہوا ہے. 3 سال پہلے چینی 54 روپے کلو تھی اور اب وہ چینی 100 روپے کلو سے تجاوز کر گئی ہے. بعض جگہوں پہ تو 110 روپے کی بھی بک رہی ہے. اب دالوں کی قیمتوں میں بھی 60 سے 76% اضافہ ہوا ہے. ماش کی دال جو 243 روپے تک پہنچ گئی ہے, مونگ کی دال 162 ہے, مسور کی دال 180 روپے ہے, جبکہ 3 سال پہلے تمام دالیں 100 اور 110 کے آس پاس تھیں. چنے کی دال میں بھی 23% اضافہ ہوا جو کہ 145 روپے فی کلو پر آ گئی. آٹے کے 20 کلو تھیلے قیمت 3 سال میں 52% بڑھی ہے اور آٹا 1196 روپے کا ہو گیا ہے اور تقریباً 1 کلو آٹے کی قیمت میں 20 روپے اضافہ ہوا ہے. تو 3 سال میں مرغی قیمت 60% بڑھ گئی ہے. مرغی قیمت اکتوبر 2018 سے لے کر اکتوبر 2021 تک 252 روپے فی کلو رہی, لیکن اب بازاروں میں مرغی قیمت 400 روپے تقریباً بک رہا ہے, یعنی مرغی کا گوشت 400 روپے کلو ہو گیا. تو 3 سال میں گائے گوشت میں 48% اضافہ ہوا ہے, وہ 560 روپے فی کلو بک رہا ہے, جبکہ اوپن مارکیٹ میں بازاروں یعنی گائے کا بھینس کا گوشت جو ہے وہ تقریباً 650 روپے کلو تک چلا گیا. اور چھوٹا گوشت جو مٹن اس کی فی کلو قیمت 3 سال میں 43% بڑھی ہے اور اب اس کی قیمت 1133 روپے فی کلو بتائی جا رہی ہے. اب 3 سال میں کھلا دودھ 32% اضافے کے بعد 112 پہنچ گیا اور کراچی میں یہ 130 سے 150 پر جا رہا ہے. کراچی میں 130 کا تو بھی بک رہا ہے, لیکن وہ بتایا جا رہا ہے کہ اگلے چند روز میں اس کی قیمت 30 روپے اور بڑھے گی. چاول اوسطاً 30% تک اس کی قیمت بڑھی ہے اور سادہ ڈبل روٹی جو عام ڈبل روٹی ہوتی ہے اس کی قیمت میں 44% اضافہ ہوا ہے. چائے کی پتی کا 190 گرام کا پیکٹ 27% اضافے کے بعد 248 روپے تک پہنچ گیا ہے, جبکہ اس عرصے میں مرغی کے انڈے کی جو قیمتیں ہیں وہ اس میں 47% اضافہ ہوا ہے اور انڈا 170 روپے فی درجن ہو گیا. اس کے علاوہ پاکستان میں اور جو ہم معاملہ ہے وہ ڈالر کی قیمت, اور ڈالر کی قیمت کسی طرح بھی جو ہے وہ سٹیبل نہیں ہو رہی اور یہ مسلسل بڑھ رہی ہے. آج بجلی قیمت میں بھی اضافہ کیا گیا ہے, لیکن جو ڈالر کی اگر آپ کو بتائیں تو انٹر بینک میں امریکی ڈالر 175 روپے کی سطح عبور کر گیا ہے اور یہ مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. امریکی کرنسی 84 پیسے اضافے کے بعد انٹر بینک میں تقریباً 175 روپے 87 پیسے پر بند ہوا ہے, جبکہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر اس سے بھی زیادہ قیمت میں بک رہا ہے. کل بھی اس کی قیمت میں 43 پیسے اضافہ ہوا تھا اور کل یہ ڈالر 174 روپے 43 پیسے پر کلوز ہوا تھا. اب اس کی بہت سی تھیوریز بتائی جاتی ہیں. جو اکنامک ایکسپرٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈالر قیمت میں اضافہ کی جو وجہ ہے وہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس کا ٹائم فریم طے ہونا نہیں ہے, یعنی ڈالروں کا بھی معاملہ اب جڑ گیا آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کا. اگر وہ مذاکرات طے ہو جاتے ہیں تو ڈالر نیچے آ جائے گا, نہیں ہوتے تو پھر ڈالر کی قلت ہوگی اور یہاں پر اس کی مانگ بڑھے گی اور قیمت اوپر جائے گی. عالمی مالیاتی ادارے پہلے ہی پاکستانی روپے کی قدر میں مزید کمی کا مطالبہ کر رہے ہیں اور وہ ٹیکس چھوٹ کے خاتمے کی بات بھی کر رہے ہیں, اور یہ ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ ڈالر کی جو رفتار ہے اس وقت اور آئی ایم ایف کے ساتھ اگر مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے تو ڈالر خدا نخواستہ 200 روپے پر بھی جا سکتا ہے اور یہ بڑی خطرناک سچویشن ہوگی. اب بجلی قیمت میں کراچی والوں کے لیے بھی بجلی مہنگی ہو گئی ہے. نیپرا کے جو صارفین ہیں ان کو 2 ستمبر 2021 کے فیول چارجز کی مد میں جو ہے وہ
ان کی بجلی مہنگی کر دی گئی ہے 59 پیسے فی یونٹ اور منظوری دے دی گئی ہے. نومبر کے جو بل ہیں ان میں یہ نیا اضافہ لگ کے آئے گا. ملک بھر میں تو بجلی کی قیمت میں تقریباً 4.25 روپے فی یونٹ کا اضافہ ہو چکا ہے, لیکن کراچی والوں کے لیے الگ سے کے پی ان کے لیے بھی جو ہے کراچی الیکٹرک کارپوریشن جو ہے کے الیکٹرک جو ہے انہوں نے 69 پیسے اضافہ کیا ہے. اور آگے بڑھتے ہیں اور گفتگو کر رہے ہیں, اپوزیشن لیڈر رہے ہیں اور حال ہی میں نیب کی حراست سے ان کو ضمانت ملی ہے. 2 سال نیب کی حراست میں رہنے کے بعد خورشید شاہ جو کہ بڑے سیزن پولیٹیشین ہیں وہ باہر آئے ہیں اور انہوں نے حکومت کی تبدیلی کے حوالے سے اور خان صاحب کو گھر بھیجنے کے حوالے سے پیپلز پارٹی کی جو پالیسی ہے اس کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں. دیکھتے ہیں کہ خورشید شاہ کیا فرماتے ہیں. کہ آپ نے پہلے کہا کہ خان صاحب استعفیٰ نہیں دیں گے, اپوزیشن ان ہاؤس چینج نہیں لائے گی, دھرنوں کے ذریعے سے حکومتیں جانی نہیں چاہیے, یہ آپ کا ہمیشہ سے آپ کا رہا ہے ایک موقف. تو پھر کیا آپ کو نظر آتا ہے کس طرح سے آپ حکومت کو رخصت کرنا چاہتے ہیں؟ وہ کون سی ایسی کوئی چیز ہے جس کی وجہ سے حکومت گھر چلی جائے گی خود بخود؟ جی نو کانفیڈنس ختم کرو اور پھر نئی الیکشن کا اعلان کرو. بڑا سمپل, ووٹ آف نو کانفیڈنس کرو, اس کے بعد پھر ووٹ آف اپنا نئی الیکشن کا اعلان کرو. یعنی آپ یہ چاہتے ہیں کہ نو کانفیڈنس اگر کامیاب ہوتی ہے, شاہ جی اگر نو کانفیڈنس کامیاب ہوتی ہے تو نیا لیڈر آف دی ہاؤس الیکٹ نہ ہو بلکہ سیدھے نگران سیٹ اپ کے اوپر آپ جائیں؟ نیا وزیر اعظم آ سکتا ہے ایک دن کے لیے, ہفتے کے لیے, اور وہ اپنا پارلیمنٹ کو توڑنے کا اعلان کرے اور نئی الیکشن کا اعلان کرے. ہماری اونلی بیسٹ وے. تو سر اس کے لیے پی ایم ایل این مان جائے گی؟ آپ کو لگتا ہے پی ایم ایل این اس کے اوپر ایگری کر جائے گی؟ بالکل ایگری کرے گی, 100% ایگری کرے گی. اور یہ جو ایم کیو ایم اور کاف لیگ اس وقت سر اتحادی جو ساتھ ہیں, جی میں جیسے آپ کو کہتا تھا کہ اس ملک میں خطرناک انارکی پیدا ہونے والی ہے, آج یہ بات پھر کہتا ہوں کہ مسلم لیگ کیوں اور ایم کیو ایم ہر جماعت یہ چاہتی ہے اب, کیونکہ ان کا بھی مینڈیٹ چھینا گیا تھا نا. کوئی مانے یا نہ مانے, خان صاحب کو گھر بھیجنے کے لیے تحریک عدم اعتماد اسی صورت میں کامیاب ہو سکتی ہے جب اپوزیشن ایک پیج پر ہو یا خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر نہ ہو. خان صاحب کو اگر تحریک عدم اعتماد سے ہٹایا جا سکتا تو پھر اپوزیشن سینٹ میں اکثریت کے باوجود اپنا چیئرمین لانے میں ناکام نہ ہوتی. باپ کے لوگوں سے ووٹ لے کر یوسف رضا گیلانی کو قائد حزب اختلاف نہ بنانا پڑتا. تو پیپل پارٹی جس فارمولے کی بات کرتی ہے اس کے لیے ماحول کا سازگار ہونا ضروری ہے, اور ماحول صرف اسی وقت سازگار ہو سکتا ہے جب تمام اپوزیشن جماعتیں وہ آپس میں جیل ہوں, اور یہ اسی طرح جیل ہونے کی ضرورت ہے جس طرح خان صاحب ان کو لانے والے ایک عرصے سے جیل ہیں. اب یہ حقیقت ہے کہ اپوزیشن حکومت پر وہ دباؤ نہیں ڈال سکتی. وہ ٹرین اپوزیشن نے مس کر دی ہے جس سے حکومت کو گھر بھیجا جا سکتا تھا. وہ تھا جو مولانا فضل الرحمان اور پی ڈی ایم مل کے لانگ مارچ اور استعفوں کے آپشن پر غور کر رہی تھی. وہ ایک بڑا آپشن تھا, تو اس کو تو مس کر دیا ہے. اس کے برعکس اپوزیشن یہ نیریٹو بنانے میں کامیاب رہی ہے کہ اپوزیشن آپسی اختلافات کا شکار ہے اور اسے عوامی مسائل کی کوئی فکر نہیں. اب مہنگائی نے صورتحال بدل دی ہے, اور ایک جو بڑی تقرری کے اوپر جو کنفیوژن کریٹ ہوا ہے اس سے بھی معاملہ جو کسی حد تک بہتر ہوئے اپوزیشن کے لیے, حکومت کے لیے خراب ہوئے. لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ جب عوام باہر نکلنے کو بے چین تھے اس وقت اپوزیشن ڈری ہوئی تھی اور وہ بیک فٹ پہ چلی گئی. تو آج اپوزیشن میں تھوڑی سی طاقت آ گئی ہے, لیکن عوام مہنگائی اور مسائل میں اتنے گھرے ہوئے ہیں, اتنے پسے ہوئے ہیں کہ ان میں احتجاج کی بھی طاقت نظر نہیں آتی. تو مومنٹم بننے میں ٹائم لگے گا. اب خان صاحب کے خلاف طریقے اعتماد کام ہونے کے چانسز پہلے سے زیادہ ہے, یعنی اگر ان کے پاس ووٹ آف نو کانفیڈنس آتا ہے تو پہلے سے زیادہ پوزیشن مضبوط ہے اپوزیشن کی. لیکن نیا وزیر اعظم اسمبلیاں توڑنے کی بجائے اس کو اگر لمبا کھینچ گیا, جو خیال یہ پیپل پارٹی کا بلاول بھٹو کو آپ نگران وزیر اعظم بنا دے یا بوری وزیر اعظم بنا دے, وہ آ کے اسمبلیاں توڑے, تو پھر لینے کے دینے پڑ جائیں گے, پھر ان کو ہٹاتے پھریں گے.
یہاں پہ لیں گے ایک بریک اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے میں افتخار کاظمی. بریک کے بعد حاضر خدمت ہے. ایک اور پولیٹیکل معاملہ چل رہا ہے مسلم لیگ نون کا. مسلم لیگ نون میں بیانیے کو لے کے ایک بار پھر کنفیوژن جو ہے وہ نظر آتی ہے, اور یہ کنفیوژن کسی اور نے نہیں بلکہ مسلم لیگ نون کے صدر جناب شہباز شریف کے اس بیان کے بعد شروع ہوئی ہے, جس کے مطابق فیصل آباد کے جلسے میں جو اہم شخصیت کے خلاف نعرے بازی کی گئی اس سے انہوں نے نہ صرف اعلان لا تعلقی کیا بلکہ وہ انہیں مسلم لیگ نون کا کارکن ہی نہیں مانتے. تو شہباز شریف نے ایک سوال کے جواب میں جو اپنا پوائنٹ آف ویو دیا اس کے اوپر بحث ہو رہی ہے. تو ذرا سن لیں شہباز شریف صاحب نے کہا کیا. دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ خطہ جو ہے ہمارا ایک مرتبہ پھر بدقسمتی سے ایک نئی سرد جنگ کے بادل جو ہیں وہ منڈلا رہے ہیں. افغانستان ہمارا ہمسایہ ملک ہے, برادر ملک ہے. پوری قوم کی دعا ہے کہ افغانستان میں امن قائم ہو, خوشحالی قائم ہو. جو حکومت آئی ہے وہ اقدامات کرے, اور خوشحالی اگر وہاں ہوگی, امن قائم ہوگا تو اس کا سارا فائدہ پاکستان کو, پورے خطے کو ہوگا. تو یہ ایک بات طے ہے کہ اس مرتبہ مسلم لیگ نون سمیت میں سمجھتا پوری قوم جو ہے وہ پاکستان کو کسی بین الاقوامی سازش کا اب حصہ نہیں بننے دے گی, اور پوری قوم یکسو ہے کہ پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کے دفاع کے اوپر ہم آنچ نہیں آنے دیں گے. یہ ہمارا جو انٹرنیشنل پرسپیکٹو ہے. اس کے تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو فیصل آباد میں جس کی آپ نے بات کی ہے, وہ جو نعروں کی بات کی آپ نے, وہ نعرے جس نے لگائے اس کا ہماری پارٹی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. نہ وہ ہماری پارٹی کا کارکن ہے, نہ وہ ہماری پارٹی کا عہدیدار ہے. یہ میں بلا خوف تردید یہ آج بات کہنا چاہتا ہوں, اور یہ اس بات کو میرے خیال میں اب دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں کہ نہ وہ ہماری پارٹی کا وہ شخص کارکن ہے, نہ وہ عہدیدار ہے. اب یہ بات جو آپ نے جو کی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ملک کے دفاع کے لیے, اس کی سلامتی کے لیے, اس کے امن کے لیے ایک مضبوط فوج, ایک پروفیشنل فوج, پیشہ ورانہ فوج ایک لازم و ملزوم ہے, جزو لا ینفک ہے کہ ایک کسی بھی ملک کے اندر, پاکستان کے اندر, پاکستان کی دفاع اور اس کے امن سلامتی کے لیے ہماری ایک مضبوط فوج, ایک پروفیشنل فوج ایک بنیادی بات ہے. لہٰذا ادارے کے اندر پوسٹنگ ٹرانسفرز ہونا یہ اس کو ادارے کی روٹین کے کام ہے, اس میں ہمیں کسی کو انٹرفیئر کرنے کی نہ کوئی ضرورت ہے, نہ ہونی چاہیے, نہ کبھی ہوئی. اس تناظر میں سمجھتا ہوں کہ افواج پاکستان کے جو اداروں کے سربراہ جو ہیں, جو بھی ادارے ہیں افواج پاکستان کے سربراہوں کے خلاف عوامی جلسوں میں نعرے لگانا نہ صرف قومی مفاد کے خلاف ہے بلکہ اس کی قطعاً کوئی اجازت نہیں ہونی چاہیے. تو شہباز شریف کے اس بیان کے بعد مسلم لیگ نون کے نائب صدر اور سینئر نائب صدر ہیں اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی, وہ بھی میدان میں آئے اور انہوں نے اس حوالے سے بھی اپنا موقف دیا. تو ذرا وہ بھی سن لیں, پھر اس کے بعد اس پر بات کرتے ہیں کہ پارٹی کے دو سینئر رہنما ایک دوسرے سے ہٹ کے بات کیوں کر رہے ہیں, اور اس کے علاوہ جو فیصل آباد کے جلسے میں ہوا کیا وہ مسلم لیگ نون کا بیانیہ ہے یا بیانیہ وہ ہے جو شہباز شریف پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مریم نواز نے جو پریس کانفرنس اب کی یا فیصل آباد میں جلسہ کیا, انہوں نے بس ڈی جی آئی کو ٹارگٹ کیا. بڑا کلیئر تھا کہ وہ کیا کر رہی ہیں. باقی امپریشن یا اسلام آباد میں یہی ہے کہ آپ کے باقیوں سے آپ نے جب ہی ڈال لی ہے. مریم نواز صاحبہ کو کنوکٹ کیا گیا ایک جج کو بلیک میل کر کے. اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج جو سرونگ جج تھے, انہوں نے کہا کہ مجھے یہ کہا گیا کہ تم ان کو کنوکٹ کرو یا ان کو ریلیف مت دو ورنہ ہمارے 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی. وہ بات انہوں نے جا کے پٹیشن دی سپریم کورٹ کے اندر. اس پٹیشن کو مریم نواز صاحبہ نے اپنی اپیل میں, جو ایکویٹل کی اپیل ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ میں استعمال کیا ہے. یہ ریکارڈ کا حصہ ہے, سب نام اس میں موجود ہیں. مریم نواز صاحبہ کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کر رہی. یہ وہ بات ہے جو وکلاء نے لکھ کر پٹیشن میں دی ہے کہ جناب اسی ہائی کورٹ کے ایک سابق جج جو پٹیشن کی ہے انہوں نے سپریم کورٹ کے اندر جوڈیشل کاؤنسل میں, وہ یہ کہہ رہے ہیں. شاہد خاقان عباسی اس بات کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مریم نواز اگر کسی کے خلاف بات کر رہی ہیں یا کسی کا نام لے رہی ہیں تو وہ اپنے ذاتی مقدمے کے حوالے سے یا اپنے کیس کے حوالے سے لے رہے ہیں, یا وہ مقدمات جو کہ شریف فیملی کے اوپر قائم کیے گئے اس کے حوالے سے بہت سی چیزیں آن گراؤنڈ موجود ہیں.
تو یہ موقف ان کا اپنے کیس کو لے کے ہے جو بھی ہے، لیکن اس سے جو مسلم لیگ نون کے ووٹر اور سپورٹر ہے وہ کسی حد تک کنفیوز ہو گئے کہ مسلم لیگ نون کا بیانیہ یا اگریسو ہے، یعنی لڑائی کا ماحول ہے، یا وہ جس موقف کو لے کے نواز شریف چل رہے ہیں یا مریم چل رہے ہیں وہ ہے جس میں ٹکراؤ کا ایک ماحول نظر آتا ہے، یا موقف یہ ہے جو شہباز شریف لے کر چل رہے ہیں. تو بظاہر یہ دو قسم کے موقف ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دونوں موقف اپنی اپنی جگہ کسی حد تک سٹینڈ ضرور کرتے ہیں. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ جو کچھ ہو چکا ہے یہ بات سارے کل کے کرتے ہیں کہ اس جج نے یہ بات کر دی، جس جج سے ملاقات ہوئی تو پھر پیچھے کیا رہ گیا. تو مریم نواز اسی میں بات کری ہے، لیکن یہ جو نعرے بازی ہے یا کسی کے خلاف کسی کا نام لے کے اس کو بات کرنا ہے، یہ یقینی حد تک اس ادارے کے ساتھ تعلقات کو ٹھیک کرنے میں معاون ثابت نہیں ہو سکتا. تو شہباز شریف کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے بگڑے ہوئے معاملات کو ٹھیک کرے، تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. اور یہ بھی درست ہے کہ مسلم لیگ نون کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ کے موقف میں بھی بڑی حد تک تبدیلی آ گئی ہے. اور اگر آج کے حالات کو اگر آپ دیکھیں جس میں وہ ایک پیج والی بات کسی حد تک شیٹرڈ نظر آتی ہے، اور پوزیشن یہ کہ اگر خان صاحب اور ان کو لانے والے میں کوئی ڈسٹنس پیدا ہوتا ہے تو پھر جو جن کے ساتھ ان کا اگلا لائنس بننا ہے یا جن کو انہوں نے یہ سمجھنا ہے کہ سیاست میں وہ اچھا کردار ادا کر سکتے ہیں تو وہ کون لوگ ہیں. تو اس پوزیشن کو لینے والی بڑی سیاسی جماعتیں، پیپل پارٹی بھی کوشش کر رہی ہے، مسلم لیگ نون کا ایک سیگمنٹ بھی کوشش کر رہا ہے. تو اصل معاملہ یہ ہے کہ اس وقت وہ کہتے ہیں نا شہباز شریف وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس معاملے میں وہ جو تعلقات بگڑے ہوئے تھے یا پرسیپشن خراب تھا اس کو ٹھیک کیا جائے. لیکن وہ جو کہتے ہیں نا کہیں نہ کہیں وہ جو پچھلے جو واقعات ہو چکے ہیں یا جو کچھ ہو چکا ہے، جو بھگت چکی ہے نون لیگ، وہ کہیں نہ کہیں ان کو پنچ کرتا ہے اور وہ کہیں نہ کہیں وہ آؤٹ برسٹ ہو جاتا ہے. اس کی وجہ سے کنفیوژن ہے. اس کے اوپر بیٹھ کے ان کو خود سے بات کرنی چاہیے کہ معاملات کو اس طرح کیا ڈسکس کرنا چاہیے اوپنلی یا نہیں. لیکن اگر وہ نہیں ڈسکس کریں گی تو پھر سمجھا جائے گا کہیں ڈیل ہو گئی ہے. تو ظاہر ہے یہ ڈیل کا تاثر بھی سیاسی جماعت کے لیے کو بہت اچھا نہیں سمجھا جائے گا. توقع یہ تھی کہ خبر آئے گی کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے 51 سائیکلیں خریدنے کی منظوری دے دی ہے اور تمام وزراء مشیران اب سائیکلوں پر دفتر جایا کریں گے، اور ایک بلٹ پروف سائیکل بھی خرید لی جائے گی جو سی ایم کو ضرورت ہوتی ہے. لیکن ایسا ہوا نہیں. اس کے برعکس پنجاب حکومت نے یعنی پنجاب کابینہ نے 51 لگژری گاڑیاں خریدنے کی منظوری دے دی ہے. اس میں پنجاب میں تقریباً 40 وزراء مشیران اور ایڈوائزر ہیں. لیکن 51 گاڑیاں خریدنے کی منظوری اس لیے دی گئی ہے کہ ابھی گنجائش موجود ہے. ابھی پنجاب حکومت یا وزار صاحب 46 میں 5 اور کا اضافہ کر سکتے ہیں، یعنی اور مشیر یا اور لوگ لے سکتے ہیں. تو یہ تقریباً 21-22 کروڑ کی گاڑیاں ہیں. 2018 میں نئی گاڑیاں خریدی گئی تھیں، اور اس وقت بھی جو وزراء کی زیر استعمال گاڑیاں ان کی تعداد وہ جو 2018 ماڈل کی گاڑیاں ہیں، لیکن وہ گاڑیاں پرانی ہو گئی ہیں. اب خان صاحب نے کہا تھا کہ ہم سادگی پسند ہیں اور اخراجات کم کر رہے ہیں، تو یہ حسرت بھی عوام کی رہ گئی دل میں ہی کہ ہمارا پرائم منسٹر وزیر سائیکل پہ جایا کرے گا. لیکن جب پرائم منسٹر نے سائیکل کی بجائے ہیلی کاپٹر پہ آنا جانا شروع کیا ہے تو پھر کم از کم پنجاب کے جو وزراء ہیں ان کا حق تو بنتا ہے کہ وہ نئی گاڑیاں خریدیں. اب دلچسپ بات یہ کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے پول میں تقریباً 16-17 لگژری گاڑیاں موجود ہیں. اس کے باوجود انہوں نے کہا جی جتنے انیہ گاڑیاں لے رہے کو میرے واسطے بھی لو. تو ان کے لیے بھی ایک نئی بلٹ پروف جو ہے وہ خریدی جا رہی ہے گاڑی. وہ خاصی مالیت کی گاڑی ہے. تو مبارک کو پنجاب میں یا پنجاب خوشحال ہو گیا ہے یا پنجاب کا پیسہ بڑا آ گیا ہے یا ہم بڑے خود کفیل ہو گئے ہیں اور ہماری حکومت جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ وہ آسانیاں آ گئی ان کے لیے. انہوں نے سوچا کہ تھوڑا مال آ گیا تو ہم بھی خرچ کر لیں. تو یہ ان تمام دعووں کے برعکس ہے جو کہ حکومت کیا کرتی تھی، اور اسی طرح کے عیش اور اسی طرح کے لگژری لائف سٹائل اب بھی جاری ہے، بلکہ اس سے کہیں زیادہ ہے. تو آج کے لیے اتنے. کل پھر حاضر ہوگے مزید خبروں تبصروں تجزیوں کے ساتھ. پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دے. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا.